अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मौजूद जी लतीफ़, मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसरानी। और आज हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जिनका नाम है जमील अहमद निज़ामानी, और जो टंडो समरो से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं, और आप भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे आज। सबसे पहले जमील सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। कैसी तबीयत आपकी? अलहमदिल्ला मेरी तबीयत बेहतर है। तो तारुफ थोड़ा सा आपका हो जाए। जी, मेरा नाम जमील अहमद है और मैं बाईपास निज़ामानी हूँ। टंडो सुमरो गांव में रहता हूँ सही। और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल में, ग्रेड 19 में। ये तो है, और कुछ ज़मींदारी भी है मेरे पास। उसके अलावा जो है फेसबुक पे भी एक्टिव रहता हूँ, और यूट्यूब के भी 3 चैनल हैं मैं जो है ज़बरदस्त। 3 ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं। उस पर मवाद तो कम है, सिंधी वाले ब्लॉग पे कुछ ज़्यादा पोस्टें हैं, बाकी उर्दू और इंग्लिश वाले पे कम है। बहरहाल जो भी है थोड़ा बहुत ये चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात है। जमील साहब, आपके गांव एक मिसाली गांव है टंडो समरो। जी जी। तो इसमें किसकी ज़्यादा से ज़्यादा काविशें हैं? असल में जो है ना, जो ऐसे काम जो होते हैं ना जहाँ पे मफकूद हूँ, ख़ास तौर पे जिन इलाकों में पाकिस्तान में ना हो, वहाँ तो बड़ों का भी होता है कंट्रीब्यूशन, जो यानी कि उनके मातहत काम कर रहे हैं। तो हमारे गांव के जो बड़े इमदाद खान साहब हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा ये कि हमारे गांव में लोग यानी कि आपस में इसी से कॉम्पीट नहीं करते कि भाई कॉम्पीट करते हैं देने में, ऐसा ना कि ना देने में कॉम्पीट नहीं करते कि वरना हमारे अक्सर काम जो रुक जाते हैं वो एक दूसरे से ताउन नहीं करते और हिसाब किताब करते हैं कि वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, कि अगर कंट्रीब्यूशन है या डोनेशन है, व्हाट्सओवर जो भी है, उसमें हमारे लोग जो हैं वो इतना हिसाब किताब नहीं करते, अपने हैसियत से ज़्यादा भी दे देते हैं। वरना अगर सब हिसाब किताब में लग जाए, वो कम दे रहा है, मैं यानी कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, तो फिर वो पैसे जमा नहीं होंगे, और काम तो बगैर पैसों के होता भी नहीं है। तो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, तो फजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन यह है कि जो जायज़ हो, यानी कि सिक्योरिटी है, सफाई है, सेहत है, इन चीज़ों पे खर्च करना पसंद भी करते हैं और सबको खुशहाल देखना चाहते हैं। इसी वजह से ये जो हमारा गांव है, जो आप 16 देख रहे हैं, तो इसी वजह से ये सही। तो उसके अलावा सारी मेंटेनेंस गांव की, सारे मसले, काफ़ी सारे एक गांव में मसले होते हैं, गटर से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, कचरे से लेके, ये सारे कैसे मेंटेनेंस होते हैं? उसमें हमारे पास जो है ना कमिटमेंट लोग हैं। खालिद साहब हैं भाई, शफात निज़ामानी साहब जिस तरह से मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को मेंटेन करते हैं, और भाई अपने खालिद साहब जो है सारे काम को देखते हैं। तो ऊपर से नीचे की लेवल तक कमिटमेंट चाहिए होती है, और लोग अपने दिल से करते हैं ये लोग। अगर पैसे भी देने वाले हों लेकिन कमिटमेंट वाले लोग ना हों तो भी काम नहीं चलता। तो ये हमारी खुशकिस्मती समझ लें कि हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो ये सिस्टम चल रहा है इतने अरसे से। सही। तो सर, ज़िंदगी में आपका क्या गोल्स था, क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं? मैं ज़ाती आपको बताऊँ या क्या? यानी मैं चाह रहा था कि आपकी जो स्टार्टिंग में गोल होते हैं ना, कि मुझे ये बनना है अपनी ज़िंदगी में, हाँ। मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो आपके गोल क्या थे? आप क्या बनना चाहते थे अपनी लाइफ में? अच्छा, मैं वैसे प्रोफेशनली तो टीचर ही बनना चाहता था। टीचर ही बनना। जी जी। और बाकी ज़िंदगी में तो मेरी ख्वाहिशें बहुत लंबी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी मैं अपने आप को बच्चा ही समझता हूँ, सही। और सीखना मेरी ख्वाहिश है कि मैं अयाज सीखता थोड़ा रहूँ। स्लो, अयाज थोड़ा स्लो, अयाज जी। तो इसीलिए मैं सीखता रहता हूँ बहुत सी बातें। अभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से भी सीखता हूँ, बच्चों से भी सीखता हूँ। सही। यहाँ तक कि कोई मेरा बेटा जो 11-12 साल का है, जब कोई क्वेश्चन मुझसे करता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। पता है बच्चे भी आज तक बहुत ज़्यादा डिस्कवर कर लेते हैं। तो ये है कि मैं इसीलिए यूट्यूब पे भी हूँ, और कुछ ब्लॉग्स भी लिखे उर्दू, सिंधी और उर्दू में। उन पे ज़्यादा मवाद नहीं है, लेकिन जो सिंधी के ब्लॉग पे भी कुछ 44 पोस्ट्स हैं। उसके अलावा यूट्यूब के 3 चैनल बनाए हैं। सही। किस हवाले से यूट्यूब चैनल बनाया? अच्छा, एक तो जो चैनल है वो मेरा है डायबिटीज़ के
حوالے سے. اس پہ میری ویڈیوز کم ہیں، لیکن جب میں نے اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کیا تھا اور وہ ڈائٹ سے صحیح ہو گئی تھی، یہ دسمبر 2018 کی بات ہے جب میں ڈائبٹک، مجھے پتہ چلا کہ میں ڈائبٹک ہوں اور میری HbA1c 12 تک چلی گئی تھی. تو اس کے بعد میں نے اس پہ معلومات حاصل کی اور یوٹیوب سے ہی مجھے معلومات ملی. 4 ایکسپرٹس مل گئے، ایک فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایرک برگ، ایک جو ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر جیسن فنگ، ایک ڈینس بلاک جو ٹیسٹ کرتے بتاتے رہتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، وہ پیشنٹ رہے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک چوتھا بھی کوئی تھا جس کا یوٹیوب چینل تھا بی اے لوزر. عجیب بات، اس کا نام مجھے عجیب لگا، بی اے لوزر. ہاں بی اے لوزر. تو وہ اصل میں وہ گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کو ویٹ کیسے لوز کرنا ہے. تو ان کی گائیڈنس سے پھر میں نے ڈائٹ مینیج کر کے میری شوگر جو 5+ تک آ گئی، 12 سے گر گئی 4 ماہ میں، وہ میں نے اس پہ جو ہے نا میری ٹیسٹ ساری ہیں اس کی ویڈیو بنا کے رکھی ہے. دوسری بھی، لیکن اس پہ میری ویڈیوز کم ہیں اس لیے سبسکرائبر بھی کم ہیں. اس پہ میں نے زیادہ کام نہیں کیا، 7 ہیں. اور دوسرا جو چینل ہے وہ ہے ڈسٹونیا کے متعلق. یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور سروائکل ڈسٹونیا یعنی کہ گردن کی، یہ تو مجھے ہے. تو اس کے متعلق میں نے کافی یعنی کہ ریسرچ کی ہے، تو وہ اپنی معلومات شیئر کی ہیں. وہاں پہ 59 سبسکرائبر ہیں اور اس پہ بھی میں نے ویڈیوز کم ہی رکھی ہیں. اور تیسرا جو چینل ہے وہ میرا ہے فاریکس ٹریڈنگ کے متعلق، اور میں نے سب سے زیادہ وہی چل رہا ہے. سب سے زیادہ وہی چل رہا ہے. 683 اس پہ سبسکرائبر ہیں. اور میں فارن فرم کے ساتھ کام بھی کر چکا ہوں سینٹرل لنڈن میں، آڈاسٹی کیپٹل. میرے چینل پہ 2 میرے وہ انٹرویوز بھی اویلیبل ہیں جو میں نے سینٹرل لنڈن کا جو ان کا ہے فرم ان کو دیے ہیں. تو زیادہ جو ہے ویڈیوز میں نے 100 کے قریب اس پہ رکھی ہیں. زیادہ سبسکرائبر بھی اس پہ ہیں اور ویوز بھی اس چینل کے. زبردست. سر آپ آج تک کتنی کنٹریز وزٹ کر چکے ہیں؟ میں وزٹ میرے نہیں کیے، میں نے پاکستان سے باہر کبھی نہیں کیا. اور ابھی بھی گھومنا پھرنا میرے لیے تھوڑا صحت کی وجہ سے ایشو ہے، تو باہر تو میں گھر سے نہیں نکلتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں اور باہر جاب پہ جاتا ہوں. باقی جب دوست کسی سے باہر سے کوئی آئے تو ملنے جاتا ہوں، لیکن میرا باہر نکلنا ویسے بھی کم ہے. سفر تھوڑا میرے لیے پرابلمٹک ہے تو میں باہر نہیں نکلتا ہوں. صحیح. جمیل صاحب، لٹریچر سے کیسے تعلق پڑا آپ کا؟ آپ نے میں نے آپ کی تصویر جو نا الطاف شاہ کے ساتھ بھی دیکھی تھی. ہاں جی، کیسے تعلق پڑا آپ کا لٹریچر سے؟ نہیں، وہ میں بچپن سے پڑھنے کا شوقین ہوں. جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، میرا اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ پریکٹیکل لائف میں نے اسٹرگل بہت کیا ہے. اچھا، بچپن میں جو ہے وہ میری جو ہمارے جو حالات تھے اتنے صحیح نہیں تھے. میں نے بہت زیادہ غربت دیکھی ہے. تو اس کی وجہ سے جب میں نے یونیورسٹی چھوڑی تھی، جب مجھے پرائمری اسکول کی جاب مل گئی تھی، تو اسی وجہ سے پھر میں نے یونیورسٹی چھوڑی، پھر پرائمری کو جوائن کر لیا تھا. اس کے بعد میں نے کمیشن کے تھرو JST ہوا، پھر کمیشن کے تھرو جو ہے وہ 17 گریڈ میں گیا، پھر پروموشن کے 19 گریڈ میں پہنچا ہوں. اچھا، مطالعہ کا شوق تو مجھے بہت زیادہ ہے. میڈیکل کی بھی میں بہت زیادہ یعنی کہ مطالعہ کرتا ہوں. اپنا کوئی ایشو ہو، اپنی فیملی کا کوئی ایشو ہو، یا اپنے عزیزاں قریباً کا جو بھی ایشو ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ، اور جو میری خواہش بھی ہے کہ تقریباً ہر فیملی میں ایک آدمی کو اس کے لیے مقرر کیا جائے کہ وہ جان دیں میڈیکل کے بارے میں. ورنہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیں غلط دوائیں بھی مل جاتی ہیں اور ہمارے ہیلتھ کے لیے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. اچھا، تو کوئی 3 بک ریکمینڈ کریں گے ہمیں، ہمارے دوستوں کے لیے، جو آپ نے پڑھی ہو اور آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہو ان بکس سے؟ ابھی جب سے یہ آیا ہے نا کمپیوٹر، پھر سے میں نے زیادہ تر کمپیوٹر سے سیکھا. نہیں، میں سوال ریپیٹ کرنا چاہوں گا. آپ کی یہاں تک کی ایج میں آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سے کوئی 3 بک کے نام ہمیں بتائیں گے جب کہ ہمارے دوست پڑھ کے اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کریں، جس بک میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو. اچھا چلیں. جی. اب اس میں جو اس کی 7 ہیبٹس والی بک ہے، یہ بہت اچھی، ہاں وہ اچھی ہے. اس کے علاوہ ایک لوئی ایل ہے نامی خاتون ہے، کرسچن ہے، لیکن ان کی جو بک ہے دا پاور از ود ان یو. دا پاور از ود ان یو مجھے بہت اچھی لگی. آپ کی طاقت آپ کے بغیر ہے، آپ کے اندر ہے. آپ کے اندر ہے، یعنی کہ پاور آپ کے اندر ہے، طاقت آپ کے اندر میں ہے، خود کے اندر. ود ان یو، دا پاور از ود ان یو، وہ مجھے بہت اچھی لگی. اور اس کے علاوہ اردو میں جو ہے وہ بہرحال مرد ابریشم
ان کی اپنی اپنے اشفاق صاحب کی گھر والی بانو قدسیہ کی بک بھی مجھے اچھی لگی. سندھی میں جو میں نے اشفاق اس کی اپنے الطاف شیخ صاحب کی سفر نامے ان میں بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہو, بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. اور خصوصاً وہ کتابیں ہیں جو مثال کے طور پہ شیخ ایاز کی جو دعاؤں کی کتاب ہے, لوگوں نے ان کو بہت پڑھا ہوگا, ان کی شاعری کو پڑھا ہوگا, لیکن ان کی دعاؤں کی کتاب ہے وہ بہت اچھی ہے. پہلے وہ ان کا جو ایڈیشن چھپا, یہ برسات میں ان کی دعائیں چھپی تھی. اچھا, برسات اخبار میں. تو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں, لوگوں کو پتا ہوگا, لیکن پہلے وہ چھپی تھی تو چھاؤں کے نام سے, میں نے سنا ہے نا. اس کے بعد چھپی تھی اتھی اور اللہ سی. یہ لاسٹ کتاب تھی, یہ لاسٹ وہ برسات میں ان کی دعائیں تھیں. تو یہ بھی بہت اچھا لگا مجھے. اور ایک میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا, ایک بہت اچھا لکھا تھا شیخ ایاز نے, مڈوہیاں مکے ڈوہ کیا ہیں انیرے سے ان گدلے میں انیر کمل بھی تڈوہیا. زبردست بہت شاعری تھی شیخ ایاز کی. اچھا سر, تھوڑا سا ہم آپ کو 10 سال پیچھے لے کے جائیں گے. بچپن میں جاتے ہیں تو بچپن کیسا بیتا آپ کا؟ بچپن میرا مشکل گزرا. اچھا, ہاں, ایک تو مالی حالات کی وجہ سے, دوسرا جو میں اسکول میں بہت ذہین شاگرد تھا. اچھا, بہت زیادہ. لیکن میں اس پیریڈ کو اچھا بھی نہیں جانتا, کیونکہ اس وقت میں اسکولوں میں بہت زیادہ سختی ہوا کرتی تھی, بچوں کو پٹتے دیکھتا تھا, تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن سسٹم تھا, چل رہا تھا, تو اس کا حصہ بنے, اس کی بہت سختیاں سہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوا. لیکن میں نے وہ ڈسپلن, یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بچپن کو زیادہ پسند کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, میں ایسے نہیں کرتا. وہ بچپن بھی بڑے پن کی طرح گزارا تھا شاید اسی وجہ سے. بچپن کی کوئی ایسی یادگار لمحہ جو ابو سے ڈانٹ ہو یا امی سے بہت پیار ہوتا ہے نا, کوئی ایسا یادگار لمحہ وہ بتائیں. ہاں, ابو ایک دفعہ ناراض ہو گئے تھے. ابو نے مجھے بہت گائیڈ کیا. ابو نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی, تو وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں. تو اس لیے وہ اپنے واقعہ بتاتے تھے کہ کس طرح ہم نور محمد ہائی اسکول سے ہاسٹل سے بھاگ گئے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں, یعنی کہ ہمارے یہاں یہ قریب ہے کینال, اور شاخے پانی میں تیرنا سب سیکھتے ہیں. تو ایک دفعہ میں گیا, تو بعد میں والد صاحب میرے تو سیدھا تو مجھے نہیں کہتے تھے, لیکن کسی اور سے کہہ دیا کہ اب یہ پڑھنے کو چھوڑ دیا ہے, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آوارہ گردی کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ بات تو میرے لیے اچھی گائیڈنس تھی, پھر میں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا. تو یہ واقعہ ہے. اور میری والدہ جو ہیں وہ, انہوں نے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ دی ہے. وہ انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا, اور ان سے میں بہت زیادہ, میری اٹیچمنٹ بھی رہی. میرے والد صاحب کا تو 95 میں انتقال ہو گیا تھا, میری والدہ کا ابھی 2020 میں انتقال ہوا ہے. تو یہ بات ہے. بھائی کھیل تو ہم بہت کھیلتے تھے. اور چیس کا تو میں دیوانہ ہوں. چیس بہت اچھی کھیل لیتا ہوں. چیس پہ میری جو ریٹنگ ہے وہ ریپڈ میں 1800+ ہے. 1948 تک میری لیول گئی ہے لاسٹ ایئر. اور ٹورنامنٹ ایک ہم 1989 میں کھیلنے گئے تھے حیدرآباد میں, وہ یادگار ہے. کراچی میں 2019 میں ہم ٹورنامنٹ ہم نے کھیلا. اور ابھی بھی ہمارے دوست ہیں سائنس دراز شاہ صاحب, ان کے پاس جاتے رہتے ہیں, وہ بھی چیس کھیلنا پسند کرتے ہیں. تو چیس لائف میں بہت انجوائے بھی کیا ہے. مشکل بھی ہے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. بہت مشکل ہے, لیکن وہ گھوڑا, یہ بکری, یہ شیر, ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن بہت ہی ٹیکٹیکل گیم ہے. اور اس میں بہت زیادہ ذہانت چاہیے. اور ایک تو اب تو کمپیوٹر بھی آ گئے ہیں, لیکن پہلے سے زیادہ سمجھا جاتا تھا. اب تو یاد بھی کرنی پڑتی ہیں. جو لوگ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں وہ تو رٹ لیتے ہیں, ان کو بہت زیادہ مووز یاد ہوتی ہیں. کمپیوٹر پہ ان کی ٹیم ہوتی ہے, وہ سارا کام بہت ہو گیا ہے. بہرحال یہ باقی چیس ہے. میتھس میرا پسندیدہ مضمون ہے. میرے چینل پہ میں نے فریکشنز کو سندھی میں سمجھایا ہے, جو بلاگ پہ میری 3 پوسٹ ہیں جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں. تو ابھی کبھی موقع ملا تو میتھس, بیسک میٹرک تک کی, اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. لیکن یہ کہ میں نے انٹر سائنس کیا ہے, تو میٹرک تک جو بیسک میتھ ہے وہ شاید میں اچھی سندھی میں یا انگلش میں, اردو میں اس کی مجھے ٹرمینالوجی پتہ نہیں ہے, لیکن اردو اس میں سندھی میں اور یا انگلش میں وہ بہتر ہے. جمیل صاحب, میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پیرنٹس سے کوئی 2 ایسی نصیحتیں جو لوگوں کو بتانا چاہیں جو آپ نے پیرنٹس سے سیکھی. اچھا,
ایک تو ان سے میں نے قناعت سیکھی. قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت یہ ہے کہ زیادہ خرچہ نہیں کرنا، بہت زیادہ کفایت کفایت جی کفایت. اور اس کے علاوہ یعنی کہ برداشت بڑی دو چیزیں سیکھی. ہاں انہوں میں بہت زیادہ برداشت تھی. میرے والد صاحب نے بہت مشکل زندگی گزاری، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے زمینیں بچائیں. جب مشکل حالات دیکھے، اپنی فقر و فاقے دیکھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے زمین کو نہیں بیچا اور اپنے آپ پہ سب کچھ برداشت کیا. حالانکہ ان کے بچوں کی صحت وغیرہ ٹھیک نہیں تھی. میرے دو بھائی تھے، وہ 20s میں انتقال کر گئے، وہ اسپیشل تھے. تو میری 2 بہنیں اسپیشل تھیں، تو ان اولاد کی تکلیفیں اور پریشانی بھی انہوں نے بہت جھیلی، لیکن انہوں نے اس کا بہت مقابلہ کیا، اچھے طریقے سے کیا. صبر سے، قناعت سے انہوں نے زندگی گزاری اور ہمت اور حوصلے کی تلقین کرتے رہے. اور تعلیم کا تو وہ بہت کہتے تھے. اچھا، جیسے آپ نے سر بتایا کہ آپ جو نا بچپن میں یا آپ نے غربت دیکھی. جی جی تو آج کل بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو غربت سے لڑ رہے ہیں، تو آپ نے اس ٹائم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کیا اور کیسے اب جو نا آپ ویل پراپرڈ ہو چکے ہیں، ویل سیٹل ہو چکے ہیں؟ جی ہاں، وہ یہ تھا کہ بیسیکلی جو ہے نا زندگی میں جو ہے ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے بھی حالت ہوں اس کے مطابق خود کو اپنے کو ڈھال لینا چاہیے. اگر غربت ہے تو ٹھیک ہے. اگر مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر میں میٹر لائٹ کا نہیں لگا ہوا تھا، تو 1994 میں نے لگوایا تھا. تو میں سمجھتا تھا پتہ نہیں بل بھی پے کر سکوں گا نہیں. تب میں پرائمری ٹیچر تھا اور زمین بھی آباد نہیں تھی، پانی کا ایشو تھا، پانی نہیں تھا. تو پھر میں نے گھر والوں سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جتنے بھی دن بجلی چلا سکیں گے چلائیں گے، باقی دن بند کر دیں گے میٹر کو. کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈھال لینا. جیسے بھی حالات ہوں نا، آدمی میں سروائیول کی یعنی کہ بہت زیادہ صلاحیت رکھی گئی ہے. ایک ٹائم کھانے سے بھی آدمی چل سکتا ہے، کیونکہ خطرہ جو صحت کو زیادہ کھانے سے زیادہ ہے، کم کھانے سے نہیں ہوتا. زیادہ کھانے سے خطرہ زیادہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. ایگری. بہت کچھ سیکھا آپ سے، اور یوٹیوب بھی آپ نے اسٹارٹ کر لی ہیں اور کتابیں بھی آپ نے پڑھنے اسٹارٹ کی. تو ایک ہم یہ بات پوچھیں کہ آپ کے گاؤں جو ایک مثالی گاؤں ہے، اگر وہ ہمارے پورے سندھ میں اس طرح سے گاؤں بن جائے تو ایک امن قائم ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہو سکتی ہے. تو کیسے کریں گے لوگ؟ اب اس میں یہ کہ ایک تو ہم زیادہ تر ماضی میں جو ہے نا گم رہتے ہیں. ہمارے بحث جو ہوتے ہیں وہ ماضی پہ ہوتے ہیں. فی الحال جو تاریخی واقعہ ہوا تھا نا، اس میں کون ہیرو تھا؟ ہم نے جو ہے وہ فرار اختیار کیا ہوا ہے حقیقتوں سے. تو اس کے لیے یہ کہ ہم ایک تو علم ہمیں چاہیے، لیکن آج ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ بھی پیسے کے لیے پڑھتے ہیں. تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ڈی سی بن گئے، اے سی بن گئے کہ وہی گاڑی میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے بہت سے ذہن جو ضائع ہو جاتے ہیں صرف اسی چکر میں. تو پہلی بات تو ایجوکیشن کا، علم کا یا جو بھی محنت، تو اس کا ٹارگٹ پیسہ نہیں ہونا چاہیے. پیسہ تو ایسے ہی مل جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے لیے ایک اجتماعی سوچ ہونی چاہیے. ماضی سے ہمیں نکلنا چاہیے، نئی چیزوں کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. ہم بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں. ہم اگر کوئی وبا پھیلتی ہے تو اسے قبول نہیں کر سکتے اور حال کو بھولے ہوتے ہیں. ہمارے جو پچھلی باتوں پہ، ماضی میں کیا ہوا اس پہ بحث چل رہی ہوتی ہے. اس میں جو ہمارے فرق چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں کھوئے رہتے ہیں. ہم حال کو اگنور کر دیتے ہیں. اور حقیقت تو یہ زندگی ہے، تو زندگی تو لمحوں کی شکل میں گزرتی ہے. جو فارمیٹ ہے لمحے کا فارمیٹ ہے، یہ سالوں کا نہیں ہے. سال اور مہینوں کا تخیل ہے، یہ جو خیالات ہیں. اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پلاننگ نہیں کریں گے. پلاننگ بھی ایک خیال کیوں نہ، ایک پلاننگ کرنا ہے، دوسرا فیل کرنا ہے. ماضی کو ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، سیکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو ہر وقت فیل کرتے رہنا یہ بہتر نہیں ہے. حال میں رہنا چاہیے اور اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے ہمیشہ. بہت کچھ سیکھنے کے لیے آپ سے ملا اور بہت خوشی ہوئی سر. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگوں کو سکھاتے رہیں. اور ہماری ٹیم کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دوستوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم جو یہ چھوٹا سا سوشل میڈیا کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ ہم پازیٹیو کام کروانا چاہتے ہیں آپ سے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ تو میں تو اسے بہت اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ اس سے تو یہ جو ہے نا وہ
बात जो है अच्छाई फैलती है और ये सलाहियतें फैलेंगी. शेयर करने से बढ़ती हैं चीज़ें. अब लोग जो हैं एक जगह बैठ जाते हैं, वो एक्सपोजर नहीं उनको मिलता, तो आप तो वो पूरा एक्सपोजर दे रहे हैं, सही. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. और आप पूरी दुनिया को मिला रहे हैं, तो इससे तो फ़ायदा ही होगा. और जब मिल के काम करेंगे तो जाहिर है तरक्की भी होगी. सही हो गया. बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके, आपके बारे में हमें जान के, और इसी तरह से आप लोगों को सिखाते रहें, समझाते रहें. हम आपसे इजाज़त लेंगे संतोष केसरानी और जमील साहब के साथ. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद.